फरमा दे। और कल भी इंशाअल्लाह बड़ी कबीर फहरिस्त है। जिस वक्त आप आएंगे उस वक्त जलसे का अख्ताम हो जाएगा। आप हज़रात के सामने हज़रत मौलाना मोहम्मद महदीन साहब दारुल उलूम वक्त देवबंद से तशरीफ लाए। आप उनके नुमाइंदे हसना से मौजूद फरमा रहे हैं। आप हज़रात समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل في موضع آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال الله عز وجل في موضع آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية آخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال من أحبني كان معي في الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله. है कमाले रुतबे मुस्तफा बलगल उला बिकमालिही है कमाले रुतबे मुस्तफा बलगल उला बिकमालिही और ये असर है उनके जमाल का कशफत तुजा बिजमालिही और किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी मुखसालिही वो खुदा का जिसने बता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا غربت القصه المختصر. حسن यूसुफ दमे ईसा यद बेजादारी حسن यूसुफ दमे ईसा यद बेजादारी आंचे खूबा हमा दारन तो तन्हादारी। मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। उसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। और चांद से तशबीह देना ये कहाँ इंसाफ है। चांद से तशबीह देना ये कहाँ इंसाफ है। चांद पर है छाइयां मदनी का चेहरा साफ है। इलाके की अजीम तरीन मारूफ व मकबूल हम सब के मुहसिन व मुरब्बी इस अजीम इदारे के सरपरस्त और इस इलाके की दिलों की धड़कन हजरत अक़दस अलहाज मौलाना अब्दुल अजीज खान साहब
दामत बरकातुहुल आलिया जो इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं, और मैं हजरत वाला का बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि आपने इस इजलास में तशरीफ लाकर इस जलसे की रौनक को बढ़ा दिया। सानियन, इस अजीम इदारे के मोहतमिम हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिन्होंने 12 अहमद पर बड़ा एहसान फरमाया, हमेशा अपने जलसे में अहतर को याद किया। हर साल आपके दरमियान हाजिरी हो रही है। मैं जहां पर और जिस जलसे में जाता हूं, आपके इस गांव के जलसे की बड़ी तारीफ किया करता हूं। माशाअल्लाह, नौजवान और हमारे बुजुर्गान दीन बड़े एहतमाम के साथ अपने इस मदरसे के सालाना इजलास को बनाते हैं, सजाते हैं। खुसूसन नौजवान कमेटी जो माशाअल्लाह ज़ाहिरी एतबार से भी और बातिनी एतबार से दिलो जान के साथ इस जलसे को खूबसूरत बनाने के लिए रंग तक भरा करते हैं, जो सामने आपके नजर आ रहा है। लेकिन आपको एक बात बतला दूं, जिस तरीके से आपने इस जलसे की जीनत को बढ़ाया है, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि चूंकि काली कमली वाले ताजदार मदीना फखरे रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होने के लिए जा रहा है, इसलिए जो शख्स अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है उसके लिए वाजिब, लाजिम और जरूरी है कि वो अपनी जगह को छोड़े और अदब के साथ बैठ जाए। ये बीच में जो जगह आपने जो खला छोड़ी है, शैतान के लिए जो जगह छोड़ी है, ताकि वो हमारे दिलों में वसवसा डाले और वो हमें यहाँ से बिल्कुल कोरे के कोरे अपने घरों को लौटा दे। अदब गुजारिश करूंगा कि आप हजरात बड़े उलमा नवाज हैं, बड़ा उलमा से इंतहाई आप ताल्लुक रखते हैं, अकीदत और मोहब्बत है, माशाअल्लाह बड़े मानने वाले लोग हैं। ये आखिरी बयान भी है, उसके बाद हजरत वाला जिनकी सदारत में ये अजीम प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है, हजरत वाला के नासिहाना कलिमात पर इस प्रोग्राम की नशिस्त अव्वल का इख्तिताम हो जाएगा। इसलिए जो हजरात सामने नौजवान बैठे हैं, मेरी उनसे अदब गुजारिश है वो भी बाअदब होकर बैठे, ताकि यहाँ से कुछ लेकर के जाए। जब दरमियान में जगह रहती है तो शैतान वसवसा डालता है दिलों के अंदर और वो यहाँ से आपको कोरा का कोरा भेज देता है। बहरहाल, मैंने आप हजरात के सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया। अरबी का मक़ौला है, मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहु, जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है वो अक्सर उसका तज़किरा किया करता है। आज के इस स्टेज पर बार बार आपने देखा कि काली कमली वाले ताजदार मदीना फखरे रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दर में नजराना अक़ीदत मोहब्बत पेश फरमाया जा रहा है। इसलिए मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी अपने महबूब का तज़किरा करूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद आपके दरमियान झलकियां दिखाकर आपके सीनों के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब काली कमली वाले की शान अक़दस में मोहब्बत और आपके कुरान में जहाँ जहाँ पर तज़किरे मौजूद है, अल्लाह के प्यारे हबीब ने जहाँ जहाँ पर आपके मुआजिज़े छोड़े हैं और जो आपने जगह जगह पर दुश्मनान इस्लाम के दरमियान अपने सिफ़ात और अपने अखलाक करीमाना को पेश किया है, वो आपके दरमियान पेश करूं ताकि मालूम हो कि मेरे नबी का जो खाना पेश किया जा रहा है, जो दुश्मनान इस्लाम अल्लाह के नबी की सीरत को पेश कर रहे हैं, वो सीरत मेरे नबी की सीरत नहीं है, वो सीरत मेरे नबी की सीरत नहीं है। आज दुश्मनान इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बिगाड़ कर पेश कर रहे हैं। मेरे नबी की सीरत वो है, इस्लाम के अंदर अखलाक के 3 दर्जे बयान हुए हैं। नंबर 1 खुलुक हसन है,
تین خلق عظیم ہیں جو اسلام کے اندر سب سے اعلیٰ سے بھی اعلیٰ مقام ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ خلق حسن یہ ہے کہ اس کے اندر جتنا آپ کے اوپر اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو آپ بھی اتنے ہی ظلم کے ساتھ اس کا جواب دے سکتے ہیں، یعنی کہ برابری درجہ ہو، عدل ہو، انصاف ہو۔ اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو جواب بھی آپ بھی اس کو ایک تھپڑ مار سکتے ہیں۔ یہ خلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے خلق کریم کا، جس کے اندر ایثار کے معنی پائے جاتے ہیں، جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی نے تھپڑ مارا ہے تو آپ اس کو معاف فرما دے، یہ خلق کریم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت سے نوازا تھا۔ اب نمبر آتا ہے خلق عظیم کا۔ خلق عظیم یہ ہے کہ اگر آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے، چاہتے تو آپ اس کا بدلہ لے سکتے تھے، مگر آپ نے بدلہ بھی نہیں لیا، اس کو معاف بھی فرما دیا اور پلس اس کے اوپر احسان بھی فرما دیا۔ واقعات کی روشنی میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خلق عظیم پر وہ ہے فائز کیا گئے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے آپ کو جو سب سے بہترین اخلاق تھے تو دنیا کے اندر نہ ایسا اخلاق والا پیدا ہوا ہے، نہ اس وقت موجود ہے اور نہ صبح قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے اخلاق میرے نبی کے ہیں، لیکن آج اس کی تصویر بن کر پیش کی جا رہی ہے، تو آپ سنیں اور دلوں کے کانوں سے سنیں تاکہ آپ بتلا سکیں کہ ہمارے نبی کی سیرت یہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی سیرت تو وہ تھی کہ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہی تھی، جب آپ کو ہجرت کا حکم ہوا ہے اور آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف آپ روانہ ہو رہے تھے، چونکہ خانہ کعبہ کی چابیاں اس وقت کفار مکہ کے سردار عثمان شیبی کے پاس جا چکی تھی۔ آپ نے کہا کہ اے عثمان شیبی، میں مدینہ جا رہا ہوں، مجھے حکم ہو چکا ہے، لیکن میری ایک درخواست ہے، میں 2 رکعت نماز خانہ کعبہ کے اندر پڑھنا چاہتا ہوں۔ لیکن کفار مکہ کے سردار نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ کالی کملی والے نے پھر عاجزی کے ساتھ درخواست کی، اے عثمان شیبی، مجھے 2 ہی رکعت تو پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مجھے اجازت دے دیجیے۔ لیکن اس کے بعد بھی جواب میں اس نے انکار کیا۔ کالی کملی والے کی زبان مقدس سے یہ الفاظ نکل پڑے، اے عثمان شیبی سن لے، ایک دن وہ آئے گا کہ جس جگہ پر تو کھڑا ہے اس جگہ پر میں کھڑا ہوں گا، اور جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اس جگہ پر تو کھڑا ہوگا، یعنی بادشاہت میری ہوگی، تمام خانہ کعبہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوگی، بادشاہت ہماری ہوگی، اور میں اس وقت جو رعایا بن کر پبلک بن کر تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ ایک دن وہ آئے گا کہ تم میری جگہ پر کھڑے ہوگے، یہ بات یاد رکھنا۔ چنانچہ آپ کی ارشاد فرما کر مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسلام کو فتح حاصل ہوتی ہے اور مدینہ سے جب فاتحانہ مکہ کے اندر داخل ہوئے، اس وقت خانہ کعبہ کی چابی کالی کملی والے کے پاس آ چکی تھی۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے پیارے حبیب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر اللہ کے سامنے سر سجود تھے اور اللہ کی ثنا بیان کر رہے تھے، اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے تھے۔ اس وقت کے اندر جب آپ عالم ہوئے، تمام کفار مکہ کا ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی، کفار مکہ کی ایک ایک عورت، کفار مکہ کا ایک ایک نوجوان، کفار مکہ کا ایک ایک بزرگ، وہ اس وقت یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں، ہم نے ان کے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں، ہم نے ہر طرح کی چیز کے اوپر ظلم کے پہاڑ پڑے ہیں، کوئی کسر نہیں باقی رکھی تھی۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ستانے میں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارا وقت آخری وقت ہے اور اب یہ لوگ ہمیں سب کو ختم کر دیں گے۔ لیکن قربان جائیے اس محبوب رب المشارق والمغارب سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق پر آپ تشریف لاتے ہیں۔ جب فارغ ہوئے ہیں اللہ کے تسبیح اور تحمید سے، اس کے بعد اعلان فرمایا کفار مکہ کو جمع کیا جائے، تمام جمع ہوئے۔ اس کے بعد اعلان فرمایا، سب کانپ رہے تھے اور سب کانپتے ہوئے ڈر اور خوف کے مارے کانپتے ہوئے جب سامنے آئے تو آپ نے
ارشاد فرمایا عثمان شیبی کہاں ہے؟ کفار مکہ کا وہ سردار جس نے اللہ کے پیارے حبیب کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی، اس وقت میں جب اعلان ہوا کہ عثمان شیبی کہاں ہیں، اس وقت وہ اور زیادہ جو ہے گھبرایا اور اس نے سوچا کہ سب سے پہلے نمبر تیرا ہی ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عثمان شیبی، کیا وہ وقت نہیں آ چکا ہے؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ جس جگہ پر تو کھڑا ہے اس جگہ پر میں کھڑا ہوں گا۔ عثمان شیبی نے کہا کہ ہاں جی ہاں وہ وقت آ چکا ہے، لیکن اس کے بعد کہتا ہے اخن کریم و نبی کریم، میرے نبی اور میرے بھائی بڑے کریم ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم، اور ارشاد فرمایا کہ عثمان شیبی تم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی اور ہم تمہیں خانہ کعبے کی چابی سونپتے ہیں، اور یہی نہیں کہ ان خزانوں کا مالک صرف تو ہی رہے گا، قیامت کی صبح تک جتنی بھی تیری نسلیں گزریں گی ان تمام کے ذمہ دار وہی رہیں گے۔ آج تک بھی اس کی کتنی پیڑھیاں گزر چکی ہے، اسی خاندان کے اندر بادشاہت چلی آ رہی ہے، اسی خاندان کے ذمے میں ہے خانہ کعبہ کی تولیت اور اس کی تمام چابیاں۔ یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ جس نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی اسی کو ذمہ دار بنا دیا، معاف بھی فرما دیا اور اس کے اوپر احسان کر دیا کہ لو یہ چابیاں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یہودی کا ایک بہت بڑا عالم زید بن سونا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دیا تھا، 6 مہینے کا وقت متعین ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے دوسرے دن ہی پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ لاؤ میرا قرضہ واپس کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب اگر چاہتے تو یہ جواب ارشاد فرما سکتے تھے اے زید بن سونا 6 مہینے کا وقت متعین ہوا ہے، لیکن آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ اپنی گردن کو شرم اور حیا کی وجہ سے جھکا لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دے تو میں اس کا ابھی سر قلم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب میں ہرگز اس کو نہیں برداشت کر سکتا کہ میرے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ آپ نے فرمایا کہ یا تو آپ مجھے اجازت دے کہ میں اس کا قرض لوٹا دوں یا پھر آپ جو ہے مجھے اجازت دے کہ میں اس کا سر قلم کروں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس کا قرض لوٹا دو اور مزید اس کو کچھ اور بڑھا کر کے دے دینا۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی دشمن اور بھائی نے جس کو بڑی شان کے ساتھ بھیجا اور بڑے جلال کے اندر بھیجا، بڑے غصے سے تیار کر کے اس کا ذہن بنایا کہ جاؤ نبی کی گردن اڑا کے لانا ہے، یہ تو خود شہید ہو جانا یا پھر نبی کی گردن لے کر آنا، اس سے پہلے گھر کے اندر داخل مت ہونا۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ بیٹی آتی ہے تو اللہ کے پیارے حبیب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی وہ چادر جس کو ہاتھ لگانے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب کے چہیتے صحابہ اور صحابیات ترستے تھے، آپ نے اس چادر کو اٹھایا، اس چادر کو اٹھا کر کالی گنجی والے نے اس بیٹی کے اوپر جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے آئی تھی، جو اللہ کے نبی کی نعوذ باللہ دشمن بن کر آئی تھی، جو اللہ کے نبی کا سر قلم کرنے کے لیے نعوذ باللہ آئی تھی، اس نبی رحمت نے اپنی رحمت کی چادر کو اس کی سر کے اوپر رکھ کر کہا کہ بیٹا یہ چادر اپنے سر کے اوپر رکھ۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا
صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، اس میری بیٹی کو اس کے گھر تک پہنچا۔ نبی کے یہ اخلاق دیکھ کر وہ بیٹی اپنے گھر جب پہنچی تو بھائی نے کہا کہ تو واپس آئی، کہاں ہے نبی کا سر؟ تو واپس کیوں آئی؟ یا تو وہیں چلی جاتی، وہیں ختم ہو جاتی، یا پھر نبی کا سر لے کر آنا تھا۔ وہ بیٹی کہتی ہے میرے نبی کا جو ہمارے سامنے جو تذکرہ ہوا، جو تصویر ہمارے سامنے پیش ہوئی، وہ میرے نبی کی تصویر نہیں تھی۔ آج تک اتنے نرم لہجے میں، اتنے شفقت بھرے لہجے میں تو آج تک میرے والد نے بھی نہیں کہا، میرے بھائی نے بھی نہیں کہا کہ بیٹا یہ رحمت کی چادر اپنے سر کے اوپر رکھ لو۔ میں نبی کا سر تو نہیں لا سکی، لیکن نبی پر وہ روک ہو کر آ گئی۔ اے میرے بھائی، اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہم چمکے اور آخرت کے اندر بھی چمکے، آؤ میرے ساتھ نبی کے پاس جاتے ہیں، نبی کے قدموں میں ٹک جاتے ہیں۔ فوراً گئے اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طفیل دوسی، کفار مکہ کا وہ سردار جو لوگوں کو سمجھاتا تھا نبی کے پاس مت جانا، نبی کی صورت مت دیکھنا، نبی کے اخلاق کیسے ہیں، وہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، وہ بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتا ہے، نبی کے اخلاق کیسے ہیں، وہ دو دلوں کے اندر قرار پیدا کر دیتا ہے، دو دلوں میں الفت کے بجائے دو دلوں کے اندر انتشار پیدا کر دیتا ہے، کھٹاس پیدا کر دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، طرح طرح سے جو لوگوں کو سمجھاتا تھا نبی کے پاس مت جانا، چوراہوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا تھا اور اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھوس کر پھرتا تھا۔ جس طرف جاتا تھا اپنے کانوں کے اندر روئی لگائے رکھتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ محمد کا کلام مجھ سے ٹکرا جائے۔ جو نبی پڑھتے ہیں کلام، سچا کلام قرآن جو پڑھتے ہیں، کہیں وہ میرے کانوں سے نہ ٹکرا جائے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ بھائی میں تو سردار ہوں، میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں، میں تو لوگوں کے درمیان بات رکھتا ہوں، لہذا میرا دل تو پتھر کا دل ہے، میرا دل تو پتھر کا دل ہے۔ ارے لاؤ سن کر کے دیکھوں، لاؤ سن کر کے تو دیکھوں۔ آزمانے کے لیے اس نے اپنے کانوں سے روئی کو جیسے نکالا۔ کالے کملی والے تاجدار مدینہ، اللہ کے عاشق، محبوب رب المشارق والمغارب، سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک کلام کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ کانوں سے روئی طفیل دوسی کے جو کفار مکہ کا سردار تھا، جیسے اس کے کانوں سے اللہ کے نبی کی آواز ٹکرائی، فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بوڑھی عورت جو اپنی سر کے اوپر ایک لکڑیوں کا گٹھر باندھ کر جو ہے جا رہی تھی، کالے کملی والے راستے میں ملے اور عرض کیا اے اماں جان، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے سر کے اوپر آپ کا وزن اٹھا لوں، آپ بوڑھی ہیں، میری ماں کی جگہ ہے اور میں اپنے سر کے اوپر رکھ کر اس وزن کو آپ کے گھر تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ اماں کہتی ہے کہ بیٹا رکھ لے اپنے سر کے اوپر۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اس کا وزن اٹھایا تو بوڑھی اماں جو بولنا شروع ہوتی ہے کہتی ہے تم کتنے اچھے ہو۔ ایک محمد ہے کہ جو لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کر رہا ہے، ایک محمد ہے جو بھائی کو بھائی سے جدا کر رہا ہے، بیوی کو شوہر سے جدا کر رہا ہے، بیٹے کو اپنے باپ سے جدا کر رہا ہے، طرح طرح سے برائیاں کرتی جاتی۔ وہ بوڑھی اماں اور اللہ کے پیارے حبیب سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں۔ جب گٹھر کو اس کے گھر پر اتارا تو اماں نے کہا کہ بیٹا تو کتنا اچھا ہے اور محمد نعوذ باللہ کتنا خراب ہے، ذرا بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا جن کی آپ تعریف بیان فرما رہی تھی وہ میں ہی محمد ہوں۔ اس اماں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں تو صاف کہتا ہوں کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اسے صفات کریمانہ اور اخلاق حسنہ سے محبت نہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اسے نجابت و شرافت سے محبت نہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اسے ہمدردی و غمخواری سے محبت نہیں، جسے رسول اللہ صلی
تو انسان نہیں، انسان کے لباس میں ایک وحشی ہے، ایک درندہ ہے، ایک بھیڑیا ہے۔ قربان چاہیے اللہ کے پیارے حبیب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، اللہ کے پیارے حبیب سے عشق کرنے والے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی خاطر گلے میں رسہ ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے پیارے حبیب کے عشق میں اور اللہ کے پیارے نبی کے کلمے کو بولتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے جن کی چربی سے دیکھتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا ہونا پڑتا تھا۔ قربان چاہیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پر، جنہوں نے اپنی جان کا گوا دی مگر اللہ کے نبی کا ساتھ نہ چھوڑا، اور ابو جہل نے پچھی مار کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ قربان چاہیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہیں سولی پر لٹکا کر عشق کا امتحان دینا پڑا۔ قربان چاہیے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہیں تکتے ہوئے پیٹ پر کی طاقت کو ہے عشق کا امتحان دینا پڑا۔ قربان چاہیے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کا ہمارے عشق کفار مکہ کا ظلم و ستم بھی نہ ہٹا سکا۔ اور قربان چاہیے حضرت نبی علیہ الرحمہ پر کہ آپ مدینے کی سمراج زمینوں پر آپ چپل اتار کر پھرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بغیر چپل کے چلے جاتے تھے کہ کہیں میرا پیر اس زمین پر اور اس جگہ پر نہ پڑتا ہے جہاں اللہ کے پیارے حبیب نے پیر رکھا ہو، میں چپل پہن کر نہیں جا سکتا۔ قربان چاہیے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ پر، جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی کے شہر میں دور و براز تک سے پرہیز کیا۔ قربان چاہیے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی پر، میرے دوستو اللہ کے پیارے حبیب کے چہیتے ایک سے ایک گزرے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیں۔ میں اللہ کے پیارے حبیب کے 5 بڑے حق جو ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے وہ آپ کے درمیان عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ آپ کا دوسرا حق یہ ہے کہ زندگی کے تمام مسائل میں آپ کی اطاعت کی جائے۔ آپ کا تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کے لائحہ دین اور آپ کے لائحہ شریعت پر عمل کیا جائے اور اس کی نصرت اور مدد کی جائے۔ آپ کا چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے۔ آپ کا پانچواں حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، اور جس کے دل میں نبی کی محبت ہے وہی پکا مومن ہے۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت تک ایمان کامل کے حقدار نہیں بن سکتے، تم اس وقت تک مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ میں یعنی اللہ کے نبی تمہارے دلوں میں ایسی جگہ گھر نہ کر جائے کہ اللہ کے نبی کی سیرت اور اللہ کے نبی کی محبت کے سامنے تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے والدین، تمہارے بھائی بہن، رشتہ دار، تمہارا مال، تمہارا گھر، تمہاری گاڑی، تمہارے بنگلے، تمہاری جائیداد، ہر چیز سے زیادہ محبت جب تک اللہ کے پیارے حبیب سے نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا ایمان کامل و مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبنی کان معی فی الجنہ، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، افسوس ہوتا ہے آج کہ آج مغربی تہذیب ہمارے درمیان اور ہمارے نوجوانوں کے درمیان بڑھتی جا رہی ہے۔ ہماری صورت، ہماری سیرت، ہمارے اخلاق، ہماری چلن و پھرن، ہمارے کھانے، ہماری شادی، تمام چیزیں اگر ہمارے درمیان آ رہی ہے
تو وہ دشمنان اسلام نے جو چیز چھوڑی ہمارے درمیان ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوسوں دور ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جو اس امت کے لیے ہمیشہ روئے ہیں، تڑپے ہیں، غمگین رہے ہیں، مگر آج اگر ہمارے چہرے ہیں تو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے نبی کے جیسا چہرہ نہیں بنانا چاہتے، ہم اللہ کے پیارے نبی کے جیسا لباس نہیں پہننا چاہتے، ہم اللہ کے پیارے نبی کی سنت کھانے میں نہیں جاری کرنا چاہتے، نہیں، ہم تو کھڑے ہو کر کھانا کھلائیں گے، ہم تو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائیں گے۔ دشمنان اسلام جس کو ترقی کہہ رہا ہے، ہمیں تو اس راستے پر چلنا ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی بچوں کو ہم ایسا لباس پہنا رہے ہیں کہ ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ ہم بچپن میں اپنی بچوں کو تیار کرتے ہیں کہ تمہیں انگریزوں کا لباس پہننا ہے، تمہیں ایسا لباس پہننا ہے جس سے کالی کملی والے کو ان کے جسد یا گھر کے اندر، ان کی قبر مبارک کے اندر تکلیف پہنچے۔ میرے دوستو، افسوس ہے ہماری زندگی کے اوپر کہ جو نبی ہر وقت جو ہے ہمارے لیے تڑپا ہے، اور جو میدان محشر میں بھی ہر نبی کہتا ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ اگر کوئی کہے گا یا ربی امتی یا ربی امتی تو وہ میرے کالے کملی والے تاجدار مدینہ ہے۔ ہائے میری امت، ہائے میری امت، جو اس امت کے لیے ایسا تڑپ کر رہا ہو، جو اس امت کے لیے ایسا رویا ہو، کہ اس امت کے لیے ہمیشہ غمگین رہا ہو۔ آج اس نبی کی امت اس نبی سے محبت نہیں کرتی، اور اگر کرتی ہے تو صرف زبانی۔ یہ کیا محبت ہے؟ ایک عورت تھی، اس سے کسی نے کہا کہ مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے۔ ایک عورت سے کسی نوجوان نے کہا کہ مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آزمانے کے لیے اس عورت نے کہا کہ دیکھو پیچھے کون آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے اس کی بہن آ رہی تھی۔ اس نے فوراً پلٹ کے دیکھا، اس نے اس کو بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ فوراً اس نے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا یہ عشق ہے؟ ابھی تو مجھ سے عشق کی بات کر رہا تھا، اب دوسری نظر آئی تو دوسری کو دیکھنے لگا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی کے سامنے ہمارے انہی کی سیرت ہو، ہر چیز کے اندر وہی ہمیں نظر آئے۔ کسی شاعر نے کہا، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں، نہ نگاہ آئینہ ساز میں۔ میں اسی شعر کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں، چونکہ ہمارے درمیان ہم سب کے بڑے حضرت مولانا نگر محمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء ہند تشریف لا چکے ہیں۔ وقت کی قلت کے باعث میرے پاس پرچی آ چکی ہے، جتنا وقت مجھے ملا تھا اتنے درمیان میں آپ کے درمیان رہ کر اللہ کے پیارے نبی کی سیرت کو بیان کر رہا تھا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں بھی اور آپ لوگوں کے دل میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اور یہ میں آپ سے درخواست کرتے جا رہا ہوں کہ ہر شخص اللہ کے پیارے حبیب کی جو سنتوں کی کتاب، چھوٹی سی کتاب آتی ہے، اس کتاب کو ہر شخص خریدے گا اور انشاءاللہ اس کو پڑھ کر کے اس کے اوپر عمل کرے گا۔ اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے پیارے حبیب کی سنتوں کو انشاءاللہ العظیم لائحہ عمل تیار کریں گے اس کے لیے، اور اپنی سینوں کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت کو سجائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اٹھا کر بتا کون خریدے گا انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔